कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला तो बेड पर कंबल में लिपटी लैला का वजूद बुरी तरह लरस गया। वजदान कदमों की चाप से ही गुस्से में भरा हुआ लग रहा था। उसने बेड के करीब आकर एक झटके से कंबल खींचा और लैला के जर्द चेहरे को देखे बगैर ही हमेशा की तरह उसे सितरा समझकर गरजदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारे ये नखरे अब मजीद नहीं चलेंगे। हर बार बीमारी का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से भागना तुम्हारी आदत बन चुका है, मगर अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। वजदान का लहजा इतना सख्त और सफाक था कि लैला की जुबान साकित हो गई और वो उसे बताना चाहती थी कि वो सितरा नहीं है, लेकिन उसकी तेज नजरों और मुसलसल डांट ने उसे इतना खौफजदा कर दिया कि उसके लब थरथरा कर रह गए। जबकि वजदान ने उसे दोबारा बाजू से पकड़कर उठने का इशारा किया और दो टोक लहजे में कहा कि अभी की अभी खड़ी हो जाओ, वरना मेरा अगला कदम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। वजदान ने उसके मना करने को यकसर नजरअंदाज करते हुए उसका बाजू मजीद सख्ती से दबोचा तो लैला तकलीफ और घबराहट के मारे बिलबिला उठी। आपका मसला क्या है? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, बस मुझे सुकून से रहने दें। उसकी आवाज़ में इल्तिजा और गुस्सा दोनों शामिल थे, मगर वजदान के चेहरे पर मौजूद जुनूनी हद तक सफाई पसंदी के तासुरात नहीं बदले। उसने नफरत से उसे देखा और तीखे लहजे में बोला कि तुम्हारा बुखार इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुम गंदगी का ढेर बनी इस बेड पर पड़ी हो। अगर तुम शॉवर लोगी, नहा धोकर अपने आप को साफ सुथरा करोगी तो ही तुम्हारे वजूद से ये बीमारियां दूर होंगी। अब एक लफ्ज़ भी बोला तो वो करूँगा जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। उसके लहजे में मौजूद एक अजीब सी नफ्सियाती सख्ती लैला को साकित कर गई। वो सफाई के मामले में इतना जुनूनी था कि उसे लैला की नकाहत और दर्द से ज़्यादा उसके बिखरे हुए हुलिये से उलझन हो रही थी। उसने उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहों में भरा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया ताकि उसकी नज़र में मौजूद उस गंदगी को ज़बरदस्ती पानी से धो सके। लैला ने तड़प कर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ के आंसू थे, मगर वजदान के जुनून के आगे उसकी हर कोशिश रायगा जा रही थी। लैला की मसामत ने वजदान के गुस्से को मजीद भड़का दिया। उसने एकदम से झुककर अपने मजबूत हाथ से लैला के जबड़े को इतनी सख्ती से दबोचा कि उसकी सिसकियां लबों में ही दम तोड़ गईं। वजदान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सफाकी और नफ्सियाती सख्ती लहराई और वो तभी मगर नहायत खतरनाक आवाज में गुर्राते हुए बोला, एकदम खामोश। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अपने कहे पर अमल करने में कितना बुरा साबित हो सकता हूँ। उसकी गिरफ्त की शिद्दत और लहजे की वहशत ने लैला को अंदर तक हिलाकर रख दिया और वो साकित नजरों से उसे तकने लगी, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेरहम शिकारी खड़ा हो। वजदान ने उसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए बाथरूम की तरफ लाकर बाथ टब में किसी बेजान चीज की तरह पटक दिया। लैला ने संभलने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वजदान ने निहायत ही बेरहमी से शॉवर का रुख उसकी जानिब मोड़कर फुल स्पीड में ठंडा पानी ऑन कर दिया। यख बस्ता पानी की धार जब उसके तपते हुए वजूद पर गिरी तो लैला के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकलते निकलते रह गई। उसका सांस जैसे सीने में ही अटक कर रह गया हो। वो ठंडक से नीली पड़ती जा रही थी और नकाहत की वजह से उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उस पानी के नीचे से हट पाती, जबकि वजदान तीखी नजरों से उसे देख रहा था, जैसे उसे उसकी तकलीफ से ज्यादा इस बात की धुन हो कि उस पर से वो तमाम मैल कुचैल और बीमारी के जरासीम धुल जाएं जो वजदान की नफ्सियाती सफाई पसंदी पर गिरा गुजर रहे थे। लैला ने कपकपाते हाथों से अपने वजूद को ढांपने की कोशिश की, मगर पानी की बेरहम बौछार उसकी आवाज़ मुअत्तल कर रही थी और वजदान वहीं खड़ा उसे किसी बेजान गुड़िया की तरह भीगता हुआ देखता रहा। लैला ने कपकपाते हाथों से वजदान की कमीज को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से दबोच लिया। उसका पूरा वजूद यकबस्ता पानी की जद में था और वो ठंडक के मारे बुरी तरह हाँप रही थी। उसने गहरे और उखड़ते हुए सांसों के दरमियान बड़ी हिम्मत जमा की और टूटती हुई आवाज में इल्तिजा की कि खुदा के लिए ऐसा मत करें, कभी तो मेरी बात भी सुन लिया करें, हमेशा अपनी मर्जी मुस्तलद करना जरूरी नहीं होता। उसकी आवाज में मौजूद बेबसी और कर्ब इतना वाज़ेह था कि एक लम्हे के लिए वजदान के चेहरे पर मौजूद वो जुनूनी सख्ती मुतसलसल हुई, मगर वो अब भी उसके करीब झुका उसे खामोश करवाने के दर पे था। जबकि लैला की गिरफ्त उसके सीने पर मजीद मजबूत हो गई, जैसे वो संग दिल इंसान में छुपे किसी नरम गोशे को झंझोड़ने की कोशिश कर रही हो। मगर पानी का बहाव और उसकी अपनी हालत उसे मजीद बोलने की मोहलत नहीं दे रही थी। वजदान जब तक उसे खामोश रहने का हुक्म दे रहा था अचानक ठटक गया, जबकि उसकी नज़र बाथ टब में जमा होते पानी पर पड़ी, जिसका रंग तेजी से बदलकर सुर्खी माइल होता जा रहा था। एक लम्हे के लिए उसके जहन ने काम करना छोड़ दिया और उसकी वह जुनूनी सफाई पसंदी जैसे कहीं गायब हो गई। उसे अपनी आंखों के सामने फैलती उस रंगत की हकीकत समझ आने लगी तो उसके पाँव के तले ठंडे पड़ गए।
لیلا کے چہرے کی زردی اور اس کی آنکھوں میں چھپا وہ کرب جسے وجدان اب تک محض بخار اور ضد سمجھ رہا تھا، اب اس کے سامنے ایک بالکل الگ اور تکلیف دہ صورت میں موجود تھا، اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ لیلا کیوں اس قدر مزاحمت کر رہی تھی اور وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ وقت بھیگنے کا نہیں ہے۔ اس نے فوراً شاور بند کیا اور اس کے چہرے پر پشیمانی اور گھبراہٹ کے ایسے تاثرات ابھرے جیسے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا ادراک ہو گیا ہو۔ وجدان کی شخصیت میں موجود یہ بے رحمی اور جنون دراصل اس کی ماضی کے گہرے زخموں کا نتیجہ تھا۔ جب اس نے نائمہ نامی ایک مشہور ماڈل سے بے پناہ محبت کے بعد شادی کی تھی، لیکن وہ شادی وجدان کی زندگی کا سب سے بڑا سراب ثابت ہوئی، کیونکہ نائمہ ایک آزاد خیال اور آوارہ مزاج عورت تھی جسے گھر کی چار دیواری اور شوہر کی محبت سے زیادہ غیر مردوں کی محفلوں اور گلیمر کی دنیا میں راتیں گزارنا پسند تھا۔ وجدان نے اس کی خاطر دنیا سے جنگ مول لی تھی، مگر نائمہ اسے دھوکہ دینے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ رات دیر سے گھر لوٹتی اور جب وجدان اس سے سوال کرتا یا اسے روکنے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی اور اسے اپنی آزادی کا دشمن قرار دے کر شدید لڑائی کرتی۔ وجدان اس کے ساتھ ایک مکمل خاندان بنانا چاہتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ نائمہ حاملہ ہوئی، مگر اس نے اپنے کیریئر اور اپنی بیہودہ مصروفیات میں خلل پڑنے کے خوف سے وجدان کو بتائے بغیر وہ بچہ گرا دیا۔ اس نے کئی سال تک وجدان کو باپ بننے کی خوشی سے محروم رکھا اور ہر بار اس کے خوابوں کا خون کرتی رہی۔ نائمہ کی اسی غلاظت اور بدکرداری نے وجدان کے اندر صفائی کی ایک ایسی نفسیاتی بیماری پیدا کر دی تھی کہ اسے ہر چیز میں گندگی نظر آنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید جسم صاف کرنے سے روح کی غلاظت بھی دھل جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نائمہ کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس قدر سخت گیر اور صفائی پسند ہو گیا تھا کہ آج لیلا جیسی معصوم لڑکی کو بھی اس کے ماضی کے ان تلخ تجربات کی قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ نائمہ کی بے وفائی اور اولاد جیسی مقدس رشتے کی بار بار توہین نے وجدان کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا، اور ایک رات جب اس نے نائمہ کو رنگے ہاتھوں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو اس نے اسی لمحے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا اور طلاق دے کر اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اس حادثے نے وجدان کے اعتبار اور سکون کو عمر بھر کے لیے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد گھر والوں نے اپنی ضد اور زبردستی سے اس کی شادی لیلا سے کروا دی تھی، جو نائمہ کی بالکل برعکس ایک نہایت ہی سادہ، خاموش طبع اور تیم جیسی پاکیزہ لڑکی تھی۔ وہ وجدان کے ہر ظلم اور ہر غصے کو خاموشی سے سہ لیتی اور کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وجدان کا دل زخمی ہے، اس لیے وہ اس کی تلخ باتوں پر بھی صبر کرتی تھی، لیکن وجدان کے دل میں عورتوں کے لیے نفرت اتنی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس نے لیلا کو کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ ان کی شادی کو عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ وجدان اسے صرف ایک بوجھ یا گھر کی ایک ضرورت سمجھتا تھا، اور لیلا اپنی محرومیوں کو سینے میں دفن کیے اس سنگ دل انسان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، جسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی بے رخی لیلا کے وجود کو اندر سے کتنا کھوکھلا کر رہی ہے۔ وجدان نے جب پانی کا بدلتا رنگ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر اپنی انا اور ماضی کی تلخیوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی پیشانی کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیا اور اسے وہیں بے آرو مددگار باتھ ٹب میں بھیگتا ہوا چھوڑ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ باہر آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، مگر اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا کہ کس طرح لیلا تکلیف سے نیلی پڑ رہی تھی، اور اس نے ایک بار بھی اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کا دل اسے یہ ماننے کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا، جبکہ باتھ روم کے اندر سے لیلا کی دبی دبی سسکیوں اور پانی کے گرنے کی آواز اسے مزید مشتعل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بال نوچے اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا کہ یہ سب اس کی اپنی غلطی ہے، اگر وہ پہلے بتا دیتی تو میں ایسا کیوں کرتا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے اسے بولنے کا موقع ہی کب دیا تھا۔ وہ غصے اور ندامت کے درمیان جھولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس خاموش احتجاج سے دور جا سکے جو لیلا کی حالت اسے سنا رہی تھی۔ لیلا نے بستر سے لگنے والی شدید درد اور وجود میں اٹھنے والی ٹیسوں کے باوجود بھی ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈے پانی کی وجہ سے برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور مخصوص ایام کی تکلیف نے اس کی کمر اور پیٹھ میں درد شدید مروڑ پیدا کر دیے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گیلے کپڑے تبدیل کیا اور ایک گرم اونی چادر خود پر لپیٹ لی، مگر اس کی کپ کپی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگے ہیٹر کا سوئچ آن کیا تاکہ کمرے کی یخ بستگی کچھ کم ہو سکے، لیکن اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی کہ وہ واپس بیڈ پر جا سکے۔
वो सोफे के पास ही नीचे कालीन पर ढेर हो गई और हीटर के बिल्कुल करीब होकर अपने घुटनों में सर छुपा लिया। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और वो बेबसी से तड़प रही थी कि काश वजदान एक बार उसकी हालत को समझ पाता। वो वहीं हीटर के पास दुबक कर बैठ गई ताकि उसकी इस हरारत उसके जमते हुए खून को कुछ गरमाइश पहुंचा सके, मगर उसके जिस्म में उठने वाला हर दर्द उसे वजदान की उस बेरहमी की याद दिला रहा था जिसने आज उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था। लैला ने हिम्मत करके अलमारी से कुछ स्नैक्स निकाले और खुद को मसरूफ रखने की एक नाकाम कोशिश करने लगी ताकि उसका ध्यान वजूद में उठते हुए दर्द से किसी तरह हट सके। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप ऑन किया और एक मूवी लगा दी ताकि कमरे की बोझिल खामोशी कुछ कम हो सके। वो सोफे पर ही टेक लगाकर बैठ गई और कंबल को खुद के गिर्द मजीद सख्ती से लपेट लिया, मगर उसकी नजरें स्क्रीन पर होने के बावजूद भी जहन में वही अज़ियतनाक लम्हात गर्दिश कर रहे थे। हीटर की तपिश उसे कुछ सुकून तो दे रही थी, लेकिन वक्फे वक्फे से उठने वाली दर्द की टी से उसे बेचैन कर देती थी। वो एक एक करके स्नैक्स मुंह में डालती और ज़बरदस्ती फिल्म की कहानी में खोने की कोशिश करती ताकि वो वजदान की दी हुई अजियत और अपनी हालत ज़ार को भूल सके, मगर उसकी आंखों के गोशे अब भी नम थे और वो सोफे के कोने में दुबकी हुई किसी हारी हुई जंगजू की तरह बस खुद को बहलाने की तगदो में मसरूफ थी। कुछ देर बाद जब वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे तवक्का थी कि लैला बेड पर लेटी होगी, मगर उसे सोफे पर हीटर के पास दुबके देखकर उसके कदम वहीं रख गए। वो गहरी नींद में थी, शायद दर्द की शिद्दत और थकन ने उसे बेहोश सा कर दिया था। वजदान की नज़र सामने खुले लैपटॉप पर पड़ी जहाँ इंग्लिश मूवी का एक नहायत रोमानवी और कुर्बत से भरपूर सीन चल रहा था, जिसकी खामोश मौसीकी और जज्बाती मनासिर पूरे कमरे के माहौल को अजीब सी तपिश दे रहे थे। उस मंजर को देखकर वजदान के मर्दाना वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसका खून तेजी से गर्दिश करने लगा। वो नाइमा के धोखे के बाद से औरत के वजूद से दूर भागता आया था, मगर उस वक्त सोफे पर पड़ी लैला की मासूमियत और सामने चलती फिल्म के बोल्ड मनाजर ने उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर दी थी। उसने एक नजर लैला के जर्द चेहरे पर डाली जो अभी दर्द की लहरों की वजह से नींद में भी हल्का सा सुकड़ रहा था। वजदान को महसूस हुआ कि उसका गुस्सा अब पशेमानी और एक अनजाने से खिंचाव में बदल रहा है। उसने आगे बढ़कर लैपटॉप बंद करना चाहा, मगर उसके हाथ जैसे साकित हो गए और वो बेख्तियार होकर लैला के करीब होता चला गया। वजदान ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर फिर लैला के मुरझाए हुए चेहरे और उसकी तकलीफ का ख्याल आते ही उसके कदम रुक गए। उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही उस मासूम पर बहुत जुल्म कर चुका है, इसलिए उसने अपने अंदर उठने वाले जज्बात को सख्ती से कुचला और जब्त करते हुए लैला के करीब झुककर उसके हल्के से झिंझोड़ा ताकि वो जाग जाए। बेड पर जाकर लेटो, यहाँ सोफे पर गर्दन अकड़ जाएगी तुम्हारी। उसने अपनी आवाज़ को मामूल पर रखने की कोशिश की, मगर उसका लहजा अभी भी रोबदार था। लैला ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने वजदान को इस कदर करीब पाकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे होश आया तो एहसास हुआ कि लैपटॉप पर अभी वही रोमानवी सीन अभी पूरी शिद्दत के साथ चल रहा था, जिसमें जज्बात की हदें पार की जा रही थी। उसने बदहवासी में वजदान की आंखों में देखा जहाँ एक अजीब सी तपिश मौजूद थी। लैला शर्मिंदगी और नदामत से पानी पानी हो गई और उसने फौरन कांपते हाथों से लैपटॉप की स्क्रीन को झटके से नीचे गिराकर बंद कर दिया, जैसे कोई चौड़ी और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसका चेहरा जो पहले बुखार से जर्द था भया की लाली से दहकते लगा था और वो बगैर कुछ कहे कंबल समेटती हुई तेजी से बेड की तरफ बढ़ गई, जबकि वजदान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और कमरे में अब सिर्फ हीटर की साएं साएं और उन दोनों के दिलों की तेज धड़कनें बाकी रह गई थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिससे सिर्फ चमचों के टकराने की आवाज़ ही तोड़ रही थी। वजदान खामोशी से अपनी कॉफ़ी पी रहा था, जबकि लैला नजरें झुकाए ज़बरदस्ती नवाले तोड़ रही थी कि तभी भी जान ने प्यार से लैला का हाथ थामा और वजदान की तरफ देखते हुए शरारती मगर मायने खेस अंदाज में बोली कि तुम दोनों की ये खामोशी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तो मेरा जी चाहता है कि इस घर में रौनक हो। मैं तो अपने पोते के बच्चों को खिलाने की ही मरी जा रही हूँ और तुम लोगों के जैसे एक दूसरे से अजनबी बने बैठे हो। बीजान की ये बात सुनकर लैला का निवाला हलक में ही फंस गया और वो बुरी तरह खांसने लगी, जबकि वजदान के हाथ में पकड़ा कप एक पल को रुक गया और उसके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती और बेजारी लौट आई जो नाइमा के जिक्र या औलाद की बात पर अक्सर नुमाया हो जाया करती थी। बीजान ने उसके तासुरात को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी कि वजदान अब जिद छोड़ो, घर को घर बनने दो। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी जिंदगी में इस आंगन में नन्हे कदमों की आहट सुन लूं, वरना मेरी ये रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। लैला ने तड़प कर बीजान की तरफ देखा, जिनकी आंखों में सच्ची तड़प थी, मगर वजदान ने कुर्सी पीछे की और बगैर कुछ कहे वहां से उठ खड़ा हुआ, जैसे वो इस मौजू पर बात करने की हिम्मत भी नहीं रखता था। वजदान ने एक गहरा सांस लिया और बीजान की नजरों में मौजूद तड़प को देखकर अपनी तलखी को थोड़ा दबा लिया। बीजान सोचेंगे
اس بارے میں ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بہت مختصر اور سپاٹ سا جواب دیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ بی جان کی آواز نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ رکو وجدان۔ بی جان کا لہجہ اب نرم نہیں بلکہ حد درجہ سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرو، میں اس گھر کی بڑی ہوں اور میں تمہاری آنکھوں کی بیزاری اور لیلا کی اس خاموشی کو بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ سچ بتاؤ، کیا تم دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا؟ بی جان کے اس براہ راست اور چونکا دینے والے سوال پر لیلا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور وہ ماری شرمندگی کے جیسے زمین میں گر گئی، جبکہ وجدان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور اس کے پاس اس سچائی کا کوئی جواب نہیں تھا جو اس وقت ایک پہاڑ بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان کے چہرے پر ایک دم تناؤ کی لہر دوڑی اور اس نے رخ موڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ بی جان، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے ذاتی معاملات کو اس طرح میز پر ڈسکس کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا باہر نکل گیا جیسے وہ اس سچائی سے بھاگنا چاہتا ہو جس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بی جان نے اسے جاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر ان کا رخ لیلا کی طرف مڑا جو شرم اور خوف کے مارے ساکت بیٹھی اپنی انگلیاں میں رو رہی تھی۔ بی جان نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا کہ لیلا، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی بیٹا؟ کیا وجدان سچ کہہ رہا ہے کہ کیا تم دونوں کے درمیان آج بھی وہی دیوار قائم ہے جو پہلے دن تھی؟ لیلا کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا اور اس نے بی جان کے سوال پر نظریں جھکا لیں کیونکہ اس کی خاموشی بی جان کے لیے ہر جواب سے زیادہ واضح تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس خاموش اذیت کی وجہ کیا ہے اور کیا وجدان ابھی اپنے ماضی کے اسیر بنے ہوئے لیلا کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وجدان نے اپنے آفس میں فائلوں کے انبار میں گم تھا کہ اچانک بغیر دستک دیے دروازہ کھلا اور سامنے نائمہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ نائمہ آج بھی اسی گلیمر اور بناؤ سنگار کے ساتھ آئی تھی جس کی غلاظت نے وجدان کی زندگی برباد کی تھی۔ اس نے اپنی مخصوص شوخ ادا سے وجدان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اچھالی اور بولی کہ اتنے برسوں بعد بھی تم وہی روکھے اور کام میں ڈوبے ہوئے وجدان ہی ہو جس نے میری قدر نہیں کی۔ وجدان کی آنکھوں سے نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے کہ کیسے اس عورت نے اس کی محبت کا تماشا بنایا تھا اور اس کے بچوں کو ضائع کیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی اسے دھکے دے کر باہر نکال دے، لیکن لائمہ کے چہرے پر موجود بے باکی یہ بتا رہی تھی کہ وہ آج کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہے اور اس کا اچانک یہ سامنے آنا وجدان کے اس سکون کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا جسے وہ بڑی مشکل سے لیلا کی خاموش خدمت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وجدان نے اپنے جبڑے بھینچ دی اور غراتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ کیا تمہیں طلاق کے وقت سمجھائے گئے الفاظ بھول گئے ہیں یا اب بھی تمہاری بے شرمی کی کوئی حد باقی ہے؟ نائمہ نے اس سے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بیگ میز پر رکھا اور ایک ایسا انکشاف کرنے کے لیے لب کھولے جو وجدان کے پیروں تلے سے زمین نکال دینے والے تھے۔ نائمہ نے اپنی سرخ لپسٹک والے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ سجائی اور اپنی کرسی وجدان کے قریب کرتے ہوئے نہایت ہی ڈٹائی سے بولی کہ وجدان، تم آج بھی اتنے ہی جذباتی ہو جتنے پہلے تھے۔ میں یہاں تمہارا غصہ دیکھنے نہیں آئی ہوں بلکہ تمہیں ایک حقیقت بتانے آئی ہوں جو شاید تمہاری اس معصوم سی دوسری بیوی نے تمہیں کبھی نہیں بتائی ہوگی۔ وجدان نے میز پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی طرف جھکتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا کہ لیلا کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ نائمہ نے کہکا لگایا اور اپنے پرس سے ایک پرانی تصویر نکال کر میز پر پھینکی جس میں لیلا کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نائمہ نے زہریلے لہجے میں کہا کہ جس لڑکی کو تم نے پارسائی کی دیوی سمجھ کر گھر میں بٹھایا ہے نا، وہ تمہارے پاس آنے سے پہلے کسی اور کی امانت بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے ماضی کا وہ حصہ ہے جسے تمہارے گھر والوں نے بڑی صفائی سے چھپایا تاکہ تم جیسے لٹے ہوئے انسان کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ وجدان کی نظریں اس تصویر پر جم گئی اور اس کے اندر ایک دم سے وہی پرانا لاوا ابلنے لگا جو نائمہ کے دھوکے کے وقت ابلا تھا۔ اسے لیلا کی وہ خاموشی، اس کا وہ تیمم جیسا تقدس اب ایک بہت بڑا فریب لگنے لگا۔ نائمہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اپنی جیت پر مسکرائی اور خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی، مگر وجدان کے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ کیا یہ ہر عورت کا چہرہ فریب ہوتا ہے اور کیا لیلا نے بھی اسے دھوکے میں رکھا؟ اس نے غصے میں میز پر پڑی تمام چیزیں ایک جھٹکے سے فرش پر گرا دی اور اس کے دماغ پر وہی نفسیاتی غبط سوار ہونے لگا کہ یہ دنیا گندگی سے بھری ہے اور اسے ایک بار پھر کسی نے بے
بیوقوف بنایا ہے۔ وجدان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ نائمہ کی زبان سے لیلا کے لیے نکلنے والے ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں تپتے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ اس نے اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے۔ وہ ایک وحشی درندے کی طرح نائمہ پر جھپٹا اور اس کے جبڑے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا جس کی گونج پورے کیبن میں سنائی دی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر الزام لگانے کی؟ تم جیسی بد کردار اور گندی عورت اس کا نام لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وجدان کا چہرہ غصے سے خون آلود ہو رہا تھا۔ اس نے نائمہ کو بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور مسلسل تھپڑوں کی بارش کر دی جیسے وہ اپنے ماضی کا سارا غصہ اور نائمہ کی دی ہوئی ہر اذیت کا حساب آج ہی بے باک کرنا چاہتا ہو۔ نائمہ چیختی رہی مگر وجدان کے جنون کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے اسے فرش پر پٹک دیا اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ لیلا کا ماسی جو ہو یا حال، وہ تم جیسی ہزار نائمہ سے بہتر ہے اور میں اس پر تمہارے کسی گھٹیا الزام کا یقین نہیں کروں گا۔ اسی ہنگامے کے دوران دفتر کا سٹاف اور باہر پہلے سے گھات لگائے بیٹھے میڈیا کے نمائندے کیمرے لیے اندر داخل ہو گئے۔ فلیش لائٹس کی چمک نے کمرے کو بھر دیا اور وجدان کی نائمہ کو مارتے ہوئے ویڈیوز بنانے لگے۔ وجدان نے جب کیمرے دیکھے تو اس کا خون مزید جوش مارنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ نائمہ نے اسے یہاں بھی ٹریپ کیا ہے تاکہ اسے بدنام کر سکے، مگر اس وقت اس کا دماغ صرف ایک ہی بات پر بس ضد تھا کہ وہ اپنی عزت یعنی لیلا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہے گا، اس کے لیے اسے پوری دنیا کے سامنے ویلن ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ آفس کا پرسکون ماحول ایک دم میدان جنگ بن چکا تھا۔ نائمہ فرش پر گری کراہ رہی تھی، اس کے ناک اور لبوں سے خون بہہ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میڈیا کے کیمروں نے وجدان کے غصے کی ہر لمحے کو قید کر لیا تھا۔ جب پولیس کے سائرن کی آواز قریب آنے لگی تو نائمہ نے اپنی اداکاری کا آخری اور سب سے خطرناک پتہ کھیلا۔ اس نے اپنے کپڑے مزید بے ترتیب کیے اور روتے ہوئے پولیس آفیسر کے سامنے گر گئی۔ اس نے مجھے یہاں صلح کے بہانے ملنے کے لیے بلایا تھا اور میں جب آئی تو یہ میرے ساتھ زبردستی اور زیادتی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تو مزاحمت کی تو اس نے مجھے اس بے رحمی سے مارا۔ نائمہ کے ان الفاظ نے وہاں موجود سبھی لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ ایک اتنا بڑا بزنس مین جس کا نام وقار اور شرافت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس پر اس کی سابقہ بیوی نے ایک بد کرداری اور تشدد کا ایسا سنگین الزام لگا دیا تھا۔ وجدان ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ پولیس نے جب وجدان کی طرف قدم بڑھائے اور اسے ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی تو میڈیا کے نمائندوں نے اسے سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ وجدان صاحب، کیا نائمہ بی بی سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ وجدان کا سر چکرا گیا۔ اسے اپنی بیوی لیلا کا خیال آیا کہ جب یہ خبر اور یہ گھٹیا الزامات اس تک پہنچیں گے تو اس معصوم پر کیا گزرے گی۔ وہ خاموشی سے پولیس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا مگر اس کی نظروں میں موجود وہی پرانی نفرت اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ عورت نامی مخلوق صرف اور صرف بربادی لانے کے لیے بنی ہے۔ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ مشہور بزنس مین وجدان نے اپنی سابقہ ماڈل بیوی نائمہ کو دفتر میں تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ کیمرے کی فوٹیج میں وجدان کا وحشیانہ غصہ بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں نائمہ کے بیانات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جا رہا تھا کہ وجدان نے اسے دھوکے سے بلایا اور زیادتی کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف نائمہ کے وہ الزامات بھی گردش کرنے لگے جو اس نے وجدان کی موجودہ بیوی لیلا پر لگائے تھے۔ عوام دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ کچھ لوگ وجدان کو ایک درندہ صفت انسان قرار دے رہے تھے جو اپنی طاقت کے نشے میں عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ نائمہ جیسی عورت خود کو ایک ڈرامے باز اور اس نے وجدان کو جان بوجھ کر اشتعال دلایا ہے۔ لیلا جو گھر کے پرسکون ماحول میں بیٹھی بی جان کی باتوں پر غور کر رہی تھی، اچانک ٹی وی پر چلنے والی ان خبروں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ جب اس نے اپنا نام اس غلاظت میں گھسیٹتے ہوئے سنا اور وجدان کو ہتھکڑیوں میں پولیس کے ساتھ جاتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے ریموٹ گر کر ٹوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان کل تک اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے سزا دے رہا تھا، آج وہی انسان اس کی عزت کی خاطر سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے۔ لیلا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے نائمہ کے الزامات سے زیادہ وجدان کی اس حالت نے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وجدان جتنا بھی سخت دل سہی، وہ نائمہ کے لگائے گئے گھٹیا الزامات جیسا انسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ بدحواسی میں ہی بی جان کی طرف بھاگی، جن کا چہرہ بھی یہ خبریں دیکھ کر سفید پڑ چکا تھا۔ پورے گھر میں ایک قیامت کا سما تھا اور لیلا کو لگ رہا تھا کہ اس کی خاموش زندگی کا سکون اب ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والا ہے۔
رات کے پچھلے پہر جب شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، وجدان کی گاڑی تیز رفتاری سے بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے بلبوتے پر وہ تھانے سے تو نکل آیا تھا، مگر اس کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں کی سرخی اس اذیت کی گواہ تھی جو اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں سہی تھی۔ دوسری طرف لیلا شام سے ہی جائے نماز پر بیٹھی آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی وہ بی جان کے لاکھ کہنے پر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، وہ بدحواسی میں لان کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ تصویریں اور الزامات گھوم رہے تھے جن کا نائمہ نے ذکر کیا تھا۔ وجدان جب گاڑی سے اترا تو اس کے کپڑے کچھ آستینوں سے سلوٹ زدہ تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے لیلا کو سامنے دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تڑپ ابھری، وہی تڑپ جو اس نے نائمہ پر ہاتھ اٹھاتے وقت محسوس کی تھی کہ یہ لڑکی جس کے لیے وہ آج ذلیل ہوا ہے، کیا واقعی اس لائق ہے؟ لیلا اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی کپکپاتی ہوئی آواز نے وجدان کے ضبط کے بندھن توڑ دیے جب اس نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وجدان نے اسے گہری اور تیکھی نظر سے دیکھا۔ اس کی خاموشی میں ہزاروں سوال تھے جن کا جواب اسے اب لیلا سے لینا تھا، مگر لیلا کے چہرے پر موجود سچی فکر نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر بغیر کوئی جواب دیے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لیلا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، لیلا دبے پاؤں اس کے پیچھے آئی اور بہت نرمی سے اس کا بازو چھو کر پوچھا، آپ ٹھیک ہے نا؟ بہت تھک گئی ہوں گی آپ۔ وجدان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سارا دن صرف اس کے لیے ہی روتی رہی ہے۔ وہی لیلا جس کے کل اس نے ٹھنڈے پانی کی سزا دی تھی، آج اس کے سامنے کسی صاحبان کی طرح کھڑی تھی۔ وجدان کے دل میں نائمہ کی دی ہوئی ساری کرواہٹ جیسے پگھلنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ نادان تھا جو اصلی ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وجدان نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی آواز کو ہر درجہ ملائم رکھا اور تھکن سے چور ہو کر صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ بس ایک اچھی سی چائے بنا دو، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ لیلا کے چہرے پر اس کے لہجے کی نرمی دیکھ کر ایک دم اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ وجدان وہیں بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی نظروں سے وہ پرانی دھند صاف ہو رہی ہے۔ آج اسے لیلا دنیا کی سب سے اچھی اور معصوم لڑکی لگ رہی تھی۔ اسے اپنی نادانی پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اس تیمم سے جیسی لڑکی کو نائمہ جیسی گندی عورت کے ترازو میں تولتا رہا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ سکون کسی ماڈل کے گلیمر میں نہیں، بلکہ اس لڑکی کے ان سادہ سی باتوں اور فکر میں چھپا ہے جو اس کی ایک پکار پر ننگے پاؤں بھاگتی چلی آتی ہے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ شاید ان کے درمیان جمی ہوئی برف اب پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ لیلا جب چائے میں کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل ابھی وجدان کے بدلے ہوئے لہجے پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے کپ میز پر رکھنا چاہا، مگر وجدان نے اس سے پہلے ہی چائے کا کپ پکڑ کر ایک سائڈ پر رکھا اور لیلا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ لیلا اس اچانک لمس پر ہکا بکا رہ گئی۔ جب وجدان نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور بڑی ہی عقیدت سے اس کے پوروں کو چوما، اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور اپنائیت تھی۔ اس نے لیلا کو اپنے مزید قریب کیا اور اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حمائل کر دیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی وجدان نے اپنا سر لیلا کے پیٹ سے ٹکا دیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے اس وقت لیلا کے وجود سے اٹھنے والی پاکیزہ مہک اور اس کی قربت میں وہ سکون مل رہا تھا جو اسے آج تک کسی بڑی سے بڑی کامیابی میں بھی نہیں ملا تھا۔ لیلا کے ہاتھ بے اختیاری طور پر وجدان کے بالوں میں ٹھہر گئے۔ وہ حیران تھی کہ وہ شخص جو اسے چھونے سے بھی کتراتا تھا، آج کیسے ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کی آغوش میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی ان دونوں کے دلوں کے حال بیان کر رہی تھی اور وجدان کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا بوجھ اور نائمہ کے دیے ہوئے تمام تر زخم اسے ایک پل کے سکون میں بھرنے لگے ہیں۔ لیلا کا پورا وجود اس اچانک قربت پر بری طرح کانپنے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وجدان جو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا آج اس طرح اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ وہ بدحواسی میں ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر وجدان کی گرفت اس کے گرد مزید مضبوط ہو گئی۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی
اور اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ وجدان کے شانوں پر رکھے جیسے وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی ہو، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان کی اس بے بسی نے لیلا کے اندر کے سارے خوف کو ایک پل میں ہمدردی میں بدل دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اس وقت خود کو چھڑایا تو شاید وجدان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی جبکہ اس کے دل کی تیز رفتاری اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ وجدان نے اس کی بے چینی کو محسوس کیا تو اس کے سر کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف معصومیت اور خوف کا ہی بسیرا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب وہ اس کی پناہ میں ہے اور کوئی نائمہ یا کوئی طوفان اسے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ اگلے چند روز وجدان کو بزنس میٹنگز کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کام میں الجھ کر سب بھول جائے گا، مگر وہاں پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ساتھ لیلا کی یادیں بھی لے آیا ہے۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں اکیلا ہوتا تو اسے لیلا کی وہ دبی دبی سسکیاں، اس کی چائے کی خوشبو اور اس کا معصوم سا چہرہ شدت سے یاد آتا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ گھر جس سے وہ بھاگتا تھا اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکا ہے۔ اس نے ایک ہفتے کا کام دن رات ایک کر کے صرف 3 دن میں سمیٹا کیونکہ اب اس کے لیے لیلا سے دور رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر آدھی رات کو گھر پہنچا اور دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر لیلا گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور ہیٹر کی ہلکی سی تپش اب بھی موجود تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر وجدان کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور بیڈ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ نیند میں بھی بہت ہی پرسکون لگ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اب اس کا محافظ واپس آنے والا ہے۔ وجدان نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو بہت ہی پیار سے پیچھے کیا اور کافی دیر تک اسے صرف دیکھتا ہی رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ 3 دن 3 سالوں کی طرح گزرے ہیں اور اب وہ اسے خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دے گا۔ وجدان نے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا ضبط کھو دیا اور ایک دم جھک کر اسے نیند کی آغوش سے کھینچ کر اپنی مضبوط حصار میں لے لیا۔ لیلا اس اچانک حملے اور تپتے ہوئے لمس پر بری طرح ہڑبڑا کر جاگی اور خوف کے مارے اس کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ اسے اندھیرے میں سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے بدحواسی میں وجدان کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ اس کا وجود پورا لرز رہا تھا اور وہ گھبراہٹ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر وجدان نے اسے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ لیلا کی کمر کے گرد جما کر اسے خود سے مزید پیوست کر لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی، وجدان نے بنا کچھ کہے اپنے تپتے ہوئے لب اس کی گداز لبوں پر رکھ دیے۔ لیلا کے لیے یہ سب اتنا اچانک اور شدت بھرا تھا کہ وہ بالکل ہی ساکت ہو کر رہ گئی۔ اس کا سانس لینا جیسے سینے میں ہی قید ہو گیا تھا اور اس سے اپنے گرد وجدان کے وجود کی وہ مانوس خوشبو محسوس ہوئی جس نے اس کے ڈر کو رفتہ رفتہ ایک عجیب سی بے خودی میں بدلنا شروع کر دیا۔ وجدان کے اس والہانہ لمس میں 3 دن کی دوری کی طرف اور اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کا وہ جنون تھا جو لیلا کی تمام مسامت کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں قید کسی نازک پرندے کی طرح پھڑپھڑانے کے بعد اب آہستہ آہستہ اس کی پناہ میں سکون محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ وجدان کے اس خاموش اظہار میں آج کوئی سزا نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف ٹوٹ کر جانے کا اعتراف چھپا تھا۔ لیلا نے گھبراہٹ میں اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا اور اپنے دونوں ہاتھ وجدان کے سینے پر جما کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے ذہن میں اب بھی وجدان کا وہ پرانا غصہ اور سختی نقش تھی۔ اسے لگا شاید یہ بھی کوئی نئی سزا ہے، مگر وجدان نے اس کی مزاحمت محسوس کرتے ہی گرفت ڈھیلی کی اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک بے نام سی تڑپ اور التجا تھی۔ لیلا رک جاؤ، مجھے خود سے دور مت کرو، اس نے بھاری اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ لیلا کی تیز ہوتی سانسیں وجدان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی جب اس نے پہلی بار اپنے دل کا دروازہ اس کے سامنے کھولا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ 3 دن میں نے کتنی مشکل سے کاٹے ہیں۔ یہ لمحہ اور ہر لمحہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز ادھوری، میرا وجود، میرا گھر تمہارے بغیر خالی لگنے لگا ہے۔
اس نے ایک گہرا سانس لیا اور لیلا کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا اپنی روح کے اس کے قدموں میں ہی رکھ دی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں لیلا، میں اس گندگی اور ماضی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں ان تمام زخموں کی تلافی کر سکوں جو میں نے تمہیں دیے؟ وجدان کا یہ اعتراف لیلا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ جو اسے دور دھکیل رہے تھے اب وجدان کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ چکے تھے، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جس کا خواب اس نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی دیکھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغرور اور سنگ دل وجدان آج اس کے سامنے اپنی ہی محبت کا اعتراف کر رہا ہے۔ کمرے میں پھیلی وہ خاموش اداسی اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکی تھی۔ لیلا نے روتے ہوئے اپنا سر وجدان کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا اور وجدان نے اسے پوری شدت سے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ یہ صرف ایک ملاپ نہیں تھا بلکہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کے جڑنے کا آغاز تھا، جہاں اب نہ کوئی نائمہ کی تلخی تھی اور نہ ہی ماضی کا کوئی خوف۔ کچھ ماہ بعد وہی ناشتے کی میز تھی، مگر آج ماحول بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ بی جان مسکراتی ہوئی وجدان اور لیلا کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے سے نظر چرانے کے بجائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں سکون تلاش کرتے تھے۔ وجدان کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی جو صرف لیلا کے لیے ہی مخصوص تھی۔ بی جان نے شرارت سے لیلا کا ہاتھ تھاما اور وجدان کی طرف دیکھ کر بولی کہ اب تو میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں، اس گھر کی رونق اب لوٹ آئی ہے۔ وجدان نے محبت بھری نظروں سے لیلا کو دیکھا جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی، اور پھر بی جان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے بی جان، اس گھر میں اب صرف خوشیاں ہی رہیں گی۔ اس دن کے بعد وجدان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اس کا بزنس نہیں بلکہ لیلا کی وہ مسکراہٹ تھی جو وہ ہر شام گھر آنے پر اس کے لیے سجائے رکھتی تھی۔ نائمہ کی دی ہوئی ہر اذیت لیلا کی محبت کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی، اور وہ دونوں اپنی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکے تھے جہاں اب صرف اعتبار، احترام اور بے انتہا محبت کا راج تھا۔